अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू कहानी नामा। वीरान हवेली का आसेब पार्ट 4। मैं इसे कुछ बता भी देता तो इसने मुझे बुरा बुरा भला ही कहना था कि तुमने बम्बई के कुर्बो जवार में शिकार खेलने गए तुम तो बम्बई के कुर्बो जवार में शिकार खेलने गए थे, झांसी की तरफ कैसे निकल गए? तुम्हें क्या जरूरत थी? वैसे भी जमशेद सीधा साधा शिकारी टाइप का दुनियादार आदमी था। इस किस्म की मावराई अकल और मफूकुल फितरत बातों के बारे में वो मुझे कोई मुफीद मशवरा नहीं दे सकता था। फिरोज मुझे अपनी जिंदगी की पुरस्रार और दहशत खेज दास्तान सुना रहा था, जिसे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। मैं वही कुछ लिख रहा हूँ जो मुझे फिरोज ने बताया था। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी फालतू नहीं लिख रहा। फिरोज कहने लगा, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले मैं पंजाब के किस शहर में रहता था और क्या करता था। मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अब वो शहर जहाँ मैं रहता था अब इंडिया में है, इसलिए इसका नाम बता देता हूँ। इस शहर का नाम अमृतसर था। मैं अमृतसर में जीडी रोड पर मसूल चुंगी के करीब एक आबादी मकबूलपुरे में रहता था। मेरी पैदाइश बटाले में हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे पैदा होने के 2 साल बाद अमृतसर आकर आबाद हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। ना मेरा कोई भाई था, ना बहन थी। मैं अमृतसर के स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता था कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरे बाप ने थोड़ी सी ज़मीन और एक फलदार बाग छोड़ा था। मेरे चचा ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली और यूं बाग और ज़मीन की आमदनी पर कब्जा कर लिया। मुझे ज़मीन और बाग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुरू ही से मेरा मिजाज आवारागर्दी की तरफ माइल था और मैं जंगलों में घूम फिर कर शिकार खेलना चाहता था। मैंने एक छोटी बंदूक खरीदी थी जिसमें छर्रे की बजाय शिलिंग पड़ते थे। मैं अपनी ज़मीन और बाग में घूम फिर कर परिंदों का शिकार किया करता था। मैं 10वीं जमात तक ही पढ़ सका। इसके बाद अपने बाप की दुकान संभाल ली। दुकान से काफ़ी आमदनी होने लगी। मैंने 2-4 नौकर रख लिए और इन्हें दुकान पर बिठाकर शिकार खेलने कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ निकल जाता था। अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। मेरे चचा ने एक जगह मेरी शादी कर दी। मेरे यहाँ कोई औलाद ना हुई। बीवी मेरी आवारागर्दियों और शिकार के शौक से तंग आकर मुझसे तलाक लेकर अपने घर चली गई। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया। मैं ज़िंदगी आज़ादी से गुजारना चाहता था। जमशेद मेरा दोस्त बन गया था। इसे भी शिकार का शौक था। इसके बाप की बम्बई शहर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। जमशेद को इसके बाप ने बम्बई बुला लिया। जमशेद ने बाप का कारोबार संभाल लिया। जब इसके बाप का इंतकाल हो गया तो जमशेद बम्बई का ही होकर रह गया। मैं कभी कभी इससे मिलने बम्बई चला जाता था। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। 1946 का साल आ गया। मुल्क के मुसलमानों ने कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुतालबे का ऐलान कर दिया था और तहरीक पाकिस्तान बड़े ज़ोर शोर से जारी थी। इसी सन 1946 के आखिरी अयाम थे जब अमृतसर से जमशेद के पास बम्बई आया हुआ था और मैंने रानी बाई के किले के बारे में दहशत अंगेज रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी थी। और एक रोज़ इन खौफनाक रवायतों का खोज लगाने रानी बाई के किले की जानब रवाना हो गया था और मेरे साथ वो मावराए अकल और हैरत अंगेज वाक़यात पेश आए थे जो मैं पूरी तफसील के साथ आपको बता चुका हूँ। अब मैं कहानी को आगे बयान करता हूँ। फिरोज एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद कहने लगा, मैंने और जमशेद ने इकट्ठे बैठकर रात का खाना खाया। जमशेद मुझसे शिकार के बारे में बातें पूछने लगा। कहाँ कहाँ फिरे, रातें जंगल में कहाँ गुजारी, कोई शिकार क्यों नहीं मिला। इन सब बातों का मैंने इसे एक ही जवाब दिया कि इस बार शिकार में मेरा जी नहीं लगा था और मैं ज़्यादातर जंगलों में घूमता फिरता रहा था। जमशेद ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे फिरोज? आखिर वो मेरा दोस्त था और मेरी तबीयत और मेरी नफ्सियात से वाकिफ़ था। इसने मेरे चेहरे की खामोशी से अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे साथ जंगल में कोई पुरस्रार वाक़या ज़रूर हुआ है। मैंने उससे कहा, तुमसे मुझे कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई ख़ास बात हुई होती तो मैं इसे सबसे पहले तुम्हें बताता। फिर मैंने जानबूझकर गुफ्तगू का मौजू तब्दील करते हुए कहा, मुल्क के सियासी हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान बन कर रहेगा। मास्टर तारा सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जमशेद बोला, मास्टर जी सिखों के सही लीडर नहीं हैं। कांग्रेस ने इन्हें वर्गलाया हुआ है। मुझे डर है कि पंजाब में फसादात शुरू हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मैंने जमशेद से कहा, तुम बम्बई में हो। बम्बई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। शायद यहाँ कुछ ना हो, लेकिन पंजाब में बहुत खून खराबा होगा। मैं सोचता हूँ मैं अमृतसर अपने घर चला जाऊँ। जमशेद कहने लगा, वहाँ तुम्हारा कौन है? एक दुकान है, एक छोटा सा बाग है और थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर तुम्हारे चचा ने कब्ज़ा कर रखा है। ना तुम्हारे वहाँ माँ बाप हैं, ना बहनें हैं, ना भाई है और ना बीवी बच्चे हैं। वहाँ जाकर क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ कि बम्बई में मेरे पास ही रह जाओ। पाकिस्तान बन गया तो यहीं से पाकिस्तान चले जाना। मैंने कहा, कहते तो तुम ठीक हो। अमृतसर में मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। मैं पाकिस्तान जाने से पहले इनकी कब्रों पर फातिहा ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। जमशेद बोला, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा, लेकिन अभी मैं बम्बई में ही रहूँगा।
تمہارے پاس۔ کچھ دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا آج میرا دل کوئی فلم دیکھنے کو چاہتا ہے۔ میٹرو سینما میں شہر کے شکار کی ایک انگریزی فلم لگی ہوئی ہے، 9 بجے والا شو ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، تم بھی میرے ساتھ چلو، اکٹھے فلم دیکھیں گے۔ جمشید کہنے لگا آج سارا دن گراج میں کام کرتا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تم چلے جاؤ۔ رانی بائی کے قلعے میں اور اس کے بعد جنگل میں میرے ساتھ جو دہشت ناک واقعات گزرے تھے انہوں نے میرے ذہن کو کافی پریشان کر دیا تھا۔ میرا دل تفریح کرنے کو چاہتا تھا اور وہاں فلم ہی میرے لیے ایک تفریح کا ذریعہ تھی۔ چنانچہ میں جمشید کو اس کے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر فلم دیکھنے چل پڑا۔ 2 منزلہ بس میں بیٹھ کر میٹرو سینما پہنچ گیا۔ اگر آپ کبھی بمبئی گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میٹرو سینما بمبئی کے گیٹ آف انڈیا کے قریب ہی واقع ہے اور وہاں انگریزی فلمیں لگا کرتی تھی۔ 6 بجے والا شو ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں سینما کے پاس ہی ایک ایرانی ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں بمبئی سے گجراتی، ہندی اور انگریزی کے علاوہ اردو کے بھی 2-3 اخبار شائع ہوتے تھے، جن میں روزنامہ خلافت بمبئی کے مسلمانوں میں بڑا مقبول تھا۔ ہوٹل میں خلافت کا ایک پرچہ پڑا تھا، میں چائے پیتے ہوئے اسے پڑھنے لگا۔ اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی سنہری منزل ہے اور قائد اعظم کی بے لوث قیادت میں مسلمان اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے سیاست سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ اسلامی ملک قائم ہونا چاہیے جہاں وہ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، فلم کا آخری شو شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں اٹھ کر میٹرو سینما آ گیا۔ وہاں آخری شو کے لیے ٹکٹ والی کھڑکی کھل چکی تھی۔ میں نے 2nd کلاس کا ٹکٹ لیا اور سینما ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہال میں ہلکی ہلکی انگریزی موسیقی کی آواز آ رہی تھی، لوگ آہستہ آہستہ ہال میں آ رہے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ان عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات پر غور کر رہا تھا جو میرے ساتھ گزر چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کے واقعات حقیقی زندگی میں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ایسی باتیں تو خواب میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ بھی ڈرونے خواب میں۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار قلعہ رانی بائی کے بڑے کمرے کا وہ منظر آ رہا تھا جب میری آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت نازک اندام عورت کو، جس نے مہارانیوں والا ہیروں کا تاج پہن رکھا تھا، ایک تخت پر لٹا کر قتل کر دیا گیا ہو، اور پھر اس کی لاش غائب ہو کر دھواں بن گئی ہو اور اس دھوئیں نے عورت کے جسم کی شکل اختیار کر لی ہو اور زرد پوش آدمی نے اسے ایک مرتبان میں بند کر دیا ہو۔ پھر مجھے وہ خوفناک منظر یاد آ جاتا جب میں نے چبوترے کے شگاف میں سے مرتبان نکال کر اس کا ڈھکن کھول دیا تھا اور اس میں سے حسین و جمیل عورت کی روح یا بدروح ایک چیخ کے ساتھ آزاد ہو گئی تھی اور اس کی چیخ سے سارا جنگل لرز گیا تھا۔ پھر مجھے خیال آتا کہ کس طرح وہ بدروح زندہ عورت کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہو گئی تھی اور مجھے میرے دشمنوں سے بچا کر ہوا میں اڑاتی ہوئی دریا پار ایک پرانے کھنڈر میں لے گئی تھی، اور اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا تم نے مجھے رگو کی قید سے آزاد کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب تمہاری زندگی کی حفاظت میرا فرض بن چکا ہے۔ اور پھر جب میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ پر مہربانی کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، میں مسلمان ہوں اور میری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس حسین اور پرسرار عورت نے جو اپنے مقتول جسم کی بدروح تھی کہا تھا میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے کہ انسان کو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، مگر میں اس بدروح کے پاس 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑا تو میں اسے جڑا کر جنگل میں دریا کی طرف چل دیا۔ پھر مجھے وہ حبشی یاد آ گیا جس نے جنگل میں مجھ پر تلوار سے حملہ کیا تھا، لیکن عین وقت پر کسی غیبی روح نے اس سیاہ فام حبشی کو ہلاک کر دیا تھا اور میں وہاں سے ڈر کر دریا کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ پھر مجھے وہ ملا لڑکا یاد آ گیا جس نے مجھے کشتی میں اٹھا کر بیتال گڑھ پہنچایا تھا، اور جب میں اسے کرائے کے لیے پیسے دینے کے لیے اس کی طرف مڑا تھا تو ملا لڑکا کشتی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ یہ سارے واقعات ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میرے کان میں اس حسین و جمیل عورت کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی جب اس نے مجھے خبردار کیا تھا میری زندگی خطرے میں ہے اور اب اس کا فرض بن گیا ہے وہ میری جان کی حفاظت کرے۔ یہ ساری باتیں میری عقل اور فہم سے باہر تھی، لیکن جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اس پر مجھے یقین کرنا ہی پڑ رہا تھا۔ میں انہی پریشان خیالات کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سینما ہال کی روشنیاں بجھ گئیں اور پردہ سمی پر سے ریشمی پردہ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنے لگا۔
پھر فلم شروع ہو گئی۔ جنگل کا سین تھا، ایک شکاری شیر کی تلاش میں جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، میری آنکھیں پردہ سمی پر تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی سیٹوں کے درمیان جھک کر چلتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے حال کی ہلکی ہلکی روشنی میں سے پہچان لیا۔ وہ میرا دوست جمشید تھا۔ جمشید نے بھی مجھے پہچان لیا اور میرے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، فروز، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ذرا باہر آؤ۔ میں جلدی سے اٹھا اور جمشید کے ساتھ سلمیٰ ہال سے باہر آ گیا۔ جمشید کچھ پریشان بھی تھا اور جلدی میں بھی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بات کیا ہے جمشید؟ میں نے تمہیں اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جمشید جلدی چل رہا تھا، کہنے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں فیروز، بس مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کچھ کہا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چلنے لگا۔ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خیریت ہی ہو۔ اس شخص کو اچانک میری کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ مجھے سلمیٰ ہال سے لینے آ گیا ہے؟ سلمیٰ، اس کے باہر اس کی پرانی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سلمیٰ ہاؤس کے احاطے سے نکل کر بمبئی کی ایک سڑک پر روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ سڑک کشادہ تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ جمشید گاڑی کافی تیز چلا رہا تھا۔ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ دبئی کی ایک پارٹی اچانک آ گئی ہے۔ اس سے 80,000 روپے کا سودا طے پہ آ گیا ہے۔ رقم میں نے وصول کر لی ہے، اب پارٹی کو مال لا کر دینا ہے۔ میں نے مال ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس خفیہ جگہ سے مال باہر نکالنے کے لیے ایک اعتباری آدمی کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کام کے لیے میرا ملازم عبدل میرے ساتھ جاتا تھا۔ وہ کم بخت آج ہی اپنی بیمار ماں کی خبر گیری کرنے ناسک چلا گیا ہے۔ کسی دوسرے آدمی کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے تمہارا خیال آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ جمشید نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس قسم کے مال کا کاروبار بھی کرتا ہے جس کو اسے کسی خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ منشیات وغیرہ کا معاملہ ہے۔ گاڑی بمبئی سے باہر ایک کھلی سڑک پر پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ میں نے جمشید سے انجان بن کر پوچھا، یہ کس قسم کا مال ہے جس کو تم خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتے ہو؟ جمشید نے گاڑی کو ایک اور نسبتاً ویران سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا، یار اب تم مجھے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، میں بتا دوں گا تمہیں کہ مال کیا ہے۔ پارٹی بڑی سالڈ ہے اور اسے اچانک مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ 80,000 روپے کی رقم سن 1946 میں بہت بڑی رقم تھی۔ مجھے دل میں افسوس ضرور ہوا کہ میرا دوست یہ کس مذموم دندے میں پڑ چکا ہے۔ میں اس کا جگری دوست ہوں اور اس نے مجھ سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی۔ میں خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہ کی۔ مجھے خاموش دیکھ کر شاید جمشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گاڑی اس وقت شہر کے مسافاتی آبادیوں کو چھوڑ کر ایک ویران علاقے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں ادھر ادھر جھاڑیاں اور تاڑ کے درخت رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جمشید کہنے لگا، تم دل میں ضرور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوگے کہ میں نے آج تک تم سے یہ بات کیوں چھپائے رکھی۔ یہ میری مجبوری تھی۔ میں تمہیں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک آدمی کی وجہ سے میں اس کام میں پھنس گیا کہ کوشش کے باوجود اس دلدل سے نجات حاصل نہیں کر سکا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس کام سے توبہ کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی باری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ گاڑی ویران علاقے کے کچے راستے پر اچھلتی ہوئی جا رہی تھی۔ 3-4 موڑ گھومنے کے بعد جمشید نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ گاڑی کی بتیاں روشن تھیں۔ ان کی روشنی سامنے ایک گودام نما عمارت پر پڑ رہی تھی۔ جمشید نے بتیاں گل کر دیں اور گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، مال اسی شیڈ کے اندر ہے۔ یہ ایک ویران سا شیڈ تھا، اس کا دروازہ اکھڑ کر ایک طرف گر پڑا تھا۔ جمشید نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ ایک جگہ لوہے کی زنگ خوردہ گول پہیے والی کوئی ٹوٹی پھوٹی مشین پڑی تھی۔ اس کی دوسری جانب فرش پر پتھر کی ایک سیاہ سیل رکھی ہوئی تھی۔ جمشید نے ٹارچ روشن کر کے ایک طرف اسے اس طرح رکھ دیا کہ اس کی روشنی پتھر کی باری سیل پر پڑ رہی تھی۔ پھر وہ لوہے کی زنگ خوردہ مشین کے پاس گیا اور اس کے نیچے سے رسی کا ایک بڑا سا گچھا اٹھا کر لے آیا۔ رسی کا گچھا اس نے پتھر کی سیل کے پاس ہی رکھ دیا اور بولا، فیروز، میرے ساتھ لگ کے اس سیل کو ایک طرف اٹھاؤ۔ پتھر کی سیل کافی وزنی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اسے بڑی مشکل سے ایک طرف کو سرکایا۔ جمشید نے ٹارچ اٹھا کر اس گول سوراخ کے اندر روشنی ڈالی جو پتھر کی سیل کے نیچے نمودار ہوا تھا۔ کہنے لگا، مال نیچے اینٹوں کے ڈھیر کے نیچے ٹین کے ایک چوکور ڈبے میں پڑا ہے۔
تم صرف اتنا کرو کہ نیچے اتر کر ڈبہ اوپر لے آؤ، میں نیچے رسی لٹکاتا ہوں، رسی کو میں اوپر سے پکڑے رکھوں گا۔ اس نے رسی کا گچھا کھولا تو وہ رسی کی ایک سیڑھی تھی، اس نے رسی کی سیڑھی نیچے تہہ خانے میں لگا دی اور اس کا دوسرا سرا اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، نیچے کوئی 15 فٹ کی گہرائی میں اینٹوں کی ایک ڈیری سی نظر آ رہی تھی۔ جمشید بولا، فکر نہ کرنا، میں نے رسی کو اپنے جسم کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا ہے۔ عبدل بھی اسی طرح نیچے اترا کرتا تھا۔ جمشید کا بدن بھاری تھا اور اس معاملے میں وہ مجھ سے دگنی طاقت والا تھا۔ اس نے رسے کا سار بالکل ایسے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا جس طرح رسا کشتی کے کھیل میں سب سے آخری آدمی نے رسا جسم کے گرد لپیٹا ہوتا ہے۔ اس نے رسا اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنا ایک پاؤں آگے کو جما لیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے نیچے تہہ خانے میں ٹارچ کی روشنی ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے رسی کو پکڑا اور اس کے چھوٹے چھوٹے زینوں پر پاؤں رکھتا نیچے اترنے لگا۔ تہہ خانے کی فضا میں عجیب قسم کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر سے جمشید کہہ رہا تھا، اینٹوں کے ڈھیر کی دائیں جانب 2-4 اینٹوں کے نیچے ٹین کا چکوٹ ڈبہ پڑا ہوا ہے، بس اسے اٹھا کر واپس اوپر چڑھانا، میں ٹارچ کی روشنی ڈال رہا ہوں۔ جمشید میرا ایسا جگری یار تھا کہ اس کی خاطر میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ یہ تو محض ایک 15 فٹ گہرے ایک اندھیرے تہہ خانے میں اترنے کی بات تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے پاؤں نیچے اینٹوں کے ڈھیر سے ٹکرائے۔ اوپر سے ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے رسی کی سیڑھی کو چھوڑ دیا اور اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری طرف آ گیا۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، بس اسی جگہ الگ سے 4 اینٹیں پڑی ہیں، ٹین کا ڈبہ ان اینٹوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہاں کچھ اینٹیں ضرور پڑی تھی۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ ان کے نیچے سوائے مزید اینٹوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جمشید کو آواز دے کر کہا، یہاں کوئی ڈبہ نہیں ہے۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، دوسری طرف دیکھو، شاید وہاں پڑا ہوگا۔ تو میں اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری جانب آ گیا۔ وہاں بھی 10-12 اینٹوں کو ہٹا کر دیکھا، وہاں بھی نیچے سوائے اینٹوں اور پتھروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ جمشید کو آواز دی اور کہا، یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ڈبہ مال سے بھر کر یہاں رکھا تھا، ذرا اچھی طرح سے دیکھو۔ جمشید نے اوپر سے ٹارچ کی روشنی ڈال رکھی تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں اینٹوں کے ڈھیر کو چاروں طرف سے اینٹوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھا، مگر وہاں مجھے کوئی ڈبہ نہ ملا۔ میں نے کہا، جمشید یاد کرو، تم نے ڈبہ کسی دوسری جگہ تو نہیں چھپایا تھا؟ اوپر سے جمشید نے کہا، ایسا کرو، کونے میں جا کر دیکھو، کہیں میں نے غلطی سے کونے میں نہ رکھ دیا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کونے میں پھینکی۔ کونے میں بھی اینٹ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں کونے میں جا کر جھک کر دیکھنے لگا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی بجھ گئی، بالکل ایسے جیسے گھروں میں کبھی کبھی اچانک بتی چلی جاتی ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، ٹارچ کیوں بجھا دی؟ ٹارچ روشن کرو، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کنویں نما تہہ خانے کے منہ پر پتھر کی باری سیل رکھنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر اس جگہ آ گیا جہاں چھت کا سوراخ تھا۔ سوراخ پتھر کی سیل سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، جمشید، یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں، سیل کو ہٹاؤ اور ٹارچ کی روشنی ڈالو، مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں اسے مذاق سمجھ رہا تھا، مگر بہت جلد مجھ پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ اوپر سے جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے 2-3 بار آوازیں دی، مگر جمشید تو جیسے تہہ خانے کے منہ پر پتھر کی باری سیل رکھ کر جا چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ فضا میں ادھر ادھر ہلائے کہ اگر رسی لٹک رہی ہو تو اس کے سہارے اوپر چڑھ کر پتھر کی سیل کو ہٹانے کی کوشش کروں، مگر وہاں کوئی رسی لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ تہہ خانے کا منہ بند کرنے سے پہلے جمشید نے رسی کو اوپر کھینچ لیا تھا۔ یقین کریں، میں سناٹے میں آ گیا۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ جمشید بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، مجھے تہہ خانے میں بند کر کے چلا جائے گا۔ میں تہہ خانے کے گپ اندھیرے میں حیران پریشان بالکل ساکت کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر جمشید کو آواز دینی شروع کر دی، جمشید، بس کافی مذاق ہو چکا، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو۔ لیکن اوپر کوئی ہوتا تو مجھے جواب دیتا۔ اوپر تو موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تب مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ جمشید مجھے تہہ خانے میں چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ضرور وہ پاگل ہو چکا ہے، اس کے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے، ورنہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس ویران جگہ پر لائے اور تہہ خانے میں بند کر کر چلا جائے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ جمشید نے اپنے ہوش و حواس میں ایسا نہیں کیا تو میں نے وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں اینٹ پتھروں کے ڈھیروں کے خاکے ابھرنے لگے۔
میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کیا واقعی جمشید نے یہاں منشیات کا کوئی ڈبہ چھپایا ہوا تھا یا نہیں۔ میں نے اندھیرے میں ہی کونے میں اینٹوں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح میں نے چاروں کونوں کی چھان بین کی، کسی جگہ بھی مجھے وہ ٹین کا ڈبہ نہ ملا جس کو حاصل کرنے کی خاطر جمشید مجھے وہاں لایا تھا۔ تو کیا یہ سب اس کی سازش تھی؟ مگر اسے یہ جال بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کا جگری دوست تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ جمشید کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ میں نے ادھر ادھر سے اینٹیں لا کر جہاں چھت کا منہ تھا اور جو پتھر کی سیل سے بند تھا اس کے بالکل نیچے جو اینٹوں کی چھوٹی سی ڈیری تھی وہاں اینٹوں کو جوڑنا شروع کر دیا تاکہ جب ڈیری ذرا اونچی ہو جائے تو میں اس پر کھڑے ہو کر پتھر کی سیل کو ہٹانے کی کوشش کروں۔ اندھیرے میں کسی وقت نظر آتا تھا اور کسی وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اینٹیں جوڑتا رہا۔ ڈیری 2.5-3 فٹ اونچی ہو گئی۔ پھر میں سنبھل کر بڑی احتیاط کے ساتھ ڈیری کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں چھت کے دانے پر رکھی ہوئی پتھر کی سیل کو چھونے لگی تھیں، لیکن میں زور لگا کر سیل کو کسی طرف کھسکا نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں سیل کو ایک طرف کھسکانے کے لیے ذرا زور لگایا تو اینٹیں میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئیں اور میں دھڑام سے اینٹوں کے ساتھ ایک طرف گر پڑا۔ میرے ایک گھٹنے میں جو چل جم گئی تھی اور وہ درد کرنے لگا تھا، مگر اس وقت میں نے درد کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اینٹوں کی ڈیری بنانی شروع کر دی۔ مجھے کافی وقت لگ گیا۔ جب دوبارہ اینٹوں کی ڈیری 2-2.5 فٹ اونچی ہو گئی تو میں پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، پھر آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اینٹیں اپنی جگہ سے ہٹیں اور مجھے ساتھ دے کر ساری اینٹیں نیچے گر پڑی۔ میں سخت مایوسی کے عالم میں وہیں سر جھکا کر بیٹھ گیا اور خدا سے دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے، لیکن مقدر میں جو لکھا تھا اسے تو ہونا ہی تھا۔ ایک تو مجھ پر ایک ناگہانی مصیبت نازل ہو گئی تھی، دوسرا مجھے یہ صدمہ بھی تھا کہ جمشید جو میرا اتنا عزیز دوست تھا اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیا واقعی وہ پاگل ہو گیا تھا؟ تہہ خانہ میں اترتے وقت مجھے فضا میں جو ناگوار بو محسوس ہوئی تھی وہ اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندر بند ہونے کی وجہ سے مجھے سانس لیتے وقت گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر باہر نکلنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہاں جتنے اینٹ پتھر بکھرے ہوئے تھے میں نے وہ سارے اٹھا کر چھت کی سیل کے نیچے ڈیری پر جمع کر دیے۔ اس کے باوجود ڈیری 2-2.5 فٹ سے زیادہ اونچی نہ ہوئی اور صرف میری انگلیاں ہی پتھر کی سیل کو چھو رہی تھی۔ صرف انگلیوں سے میں اتنی باری سیل کو تہہ خانے کے منہ کے اوپر سے پرے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس خیال سے کہ شاید وہاں سے اوپر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو، میں اندھیرے میں دیواروں کو ہاتھ پھیر کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ ایک انسانی کھوپڑی سے ٹکرایا جو دیوار میں سے آدھی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں سکیڑ کر طریقی میں کھوپڑی کو تکنے لگا۔ عجیب بات ہے کہ کھوپڑی 1-2 سیکنڈ کے بعد مجھے بالکل صاف نظر آنے لگی تھی۔ اس انسانی کھوپڑی کا منہ کھلا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 تاریک گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس دیوار میں یہ کھوپڑی کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا کسی نے کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دیوار میں چن دیا ہے؟ لیکن ایسی صورت میں دیوار میں انسانی پنجر بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ دیوار میں صرف کھوپڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے تہمات پیدا ہونے لگے تھے۔ کہیں اس تہہ خانے میں بھی تو کسی بدروح کا بسیرا نہیں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ تہہ خانے میں باقی ہر جگہ گہری تاریکی تھی تو پھر اس کھوپڑی پر روشنی کہاں سے پڑ رہی تھی؟ اس سے پہلے وہاں روشنی کا نشان تک نہیں تھا۔ میرے ہاتھ لگانے کے بعد کھوپڑی پر دھیمی دھیمی روشنی سی آ گئی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے دیوار میں سے ابھری ہوئی کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی سانپ کی پھنکار تھی۔ وہ بڑی غسیلی اور غضبناک آواز تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری خوفزدہ نظریں کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی کیونکہ مجھے پھنکار کی آواز اس کھوپڑی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ کھوپڑی کے منہ میں سے ایک کالا سانپ نکلا اور اس نے اپنا پھن کھول کر کھوپڑی کی پیشانی پر ڈسنا شروع کر دیا۔ کھوپڑی کے حلق میں سے کہرانے کی بڑی دردناک آوازیں نکلنے لگیں۔ اب میں واقعی بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں ایک ایک من بھاری ہو گئے تھے۔ میں نے دوڑ کر سامنے والی دیوار کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں نے ہلنے سے انکار کر دیا، جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ سانپ اب دیوار سے
आधी बाहर निकली इंसानी खोपड़ी के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था। इसका फन फैला हुआ था और इसके होंठों पर सुर्ख खून लगा हुआ था। वो मेरी तरफ देख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद फंकार रहा था, फिर अचानक सामने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मेरे हलक से एक चीख निकल गई। दूसरे लम्हे मैंने देखा कि जैसे ही सांप मेरे चेहरे से टकराया, किसी ने जैसे इसे दुम से पकड़कर जोर से दीवार के साथ पटक दिया। सांप के दीवार के साथ टकराते ही एक भयानक इंसानी चीख बुलंद हुई और सांप भी गायब हो गया और दीवार में से उभरी हुई खोपड़ी भी गायब हो गई। मैंने दिल में कलमा पाक का विर्द शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह सब बदरूहों का खेल है जो मुझ पर हमला कर रही हैं और कुदरत मुझे इनसे महफूज रख रही है। तहखाने की घुटन बहुत बढ़ गई थी और अब मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं ऐसे जल्दी जल्दी सांस ले रहा था जैसे आदमी निज़ा के आलम में हो। मुझे महसूस होने लगा था कि तहखाने की फ़िज़ा में से ऑक्सीजन गायब होना शुरू हो गई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इतनी जल्दी तहखाने से ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे लग रहा था कि कोई गैबी ताकत फ़िज़ा की ऑक्सीजन को जज़ब कर रही है। मेरा सांस उखड़ना शुरू हो गया। मुझे अपने कानों में घंटियों और चीहों की आवाज़ें आने लगीं। आंखों के आगे डरावनी शक्लें गर्दिश करने लगी। फिर मुझ पर नींद बेहोशी तारी हो गई और मैं खड़े खड़े वहीं ईंटों के ढेर पर गिर पड़ा। मैं कुछ होश में था, कुछ होश में नहीं था। मेरी आंखें नीम वा थी, यानी थोड़ी सी खुली हुई थी। मुझे तहखाने की तरीकी में दीवार का धुंधला धुंधला खाका नज़र आ रहा था। इस दीवार में से एक साया धुएं की तरह लहराता हुआ नमूदार हुआ। दीवार से बाहर आते ही इस साए ने एक भेड़िए की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसकी सुर्ख आंखों में से चिंगारियाँ फूट रही थी। फिर साए ने एक मगरमच्छ की शक्ल अख्तियार कर ली, जो मुंह फाड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे मुझे अपने नुकीले दांतों में दबोच लेगा। ये मगरमच्छ मेरे करीब आते आते एक स्याह फाम औरत बन गई, जिसके जबड़ों से खून के कतरे इसके जिस्म पर टपक रहे थे। इसके दोनों हाथों में छुरियां थीं। इन छुरियों के साथ ही खून लगा हुआ था। वो अपने जर्द नुकीले दांत निकाले गिराते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं जानता था वो मुझे कत्ल करने वाली है, मगर मैं पत्थर की तरह पड़ा था और अपनी जगह से ज़रा भी हरकत नहीं कर सकता था। मेरे पास आकर इसने दोनों छुरियों वाले हाथ ऊपर उठा लिए और एक चीख के साथ मेरे सीने और पेट पर वार किया। लेकिन अभी इसकी छुरियां मेरे जिस्म से 1 फुट ऊंची होंगी कि इस स्याफाम चुड़ैल नुमा औरत के हलक से निकलती चीख आदि इसके हलक के अंदर ही रह गई और इसकी गर्दन ऐसे कट कर इसके कंधों से नीचे गिर पड़ी जैसे किसी गैबी इंसान ने इसकी गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया हो। स्याफाम औरत का सर धड़ से अलग हो गया था। सर ज़मीन पर गिरा हुआ था, मगर धड़ अपनी जगह पर इसी तरह खड़ा था। मैं अध खुली पथराई हुई आंखों से इसे देख रहा था। इसकी कटी हुई गर्दन में से खून निकल कर इसके जिस्म पर आबशारों की तरह बह रहा था। फिर इसका धड़ खड़े खड़े ऐसे कांपने लगा जैसे इस पर लर्जा तारी हो गया हो। अचानक स्याफाम औरत की कटी हुई गर्दन के अंदर से एक स्याह सांप खून आलूदा शाराक की तरह तड़प कर बाहर निकला और इसने फन खोलकर फंकार मारी और औरत के सीने पर 3-4 मरतबा डस लिया। औरत का जिस्म खड़े खड़े मोम की तरह पिघल गया और बहने लगा और चंद लम्हों के अंदर अंदर स्याफाम औरत का मुर्दा धड़ पानी की तरह बहते बहते गायब हो गया। फिर दीवार में मेरी निगाहों के बिल्कुल सामने रोशनी का एक गोला नमूदार हुआ। मैंने गौर से देखा। रोशनी के इस दायरे में बाग का एक रास्ता बना हुआ था, जिसके दोनों जानब फूलों वाली क्यारियां थीं। रोशनी के इस दायरे की तरफ से ताज़ा हवा आकर मेरे चेहरे को छूने लगी। इस हवा में खुदा जाने क्या ताकत थी कि मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई वापस आने लगी और मैं उठकर बैठ गया। फिर मैं उठा और खुदाबंद करीम की इस गैबी इमदाद पर इसका शुक्र अदा करते रोशनी के दायरे के अंदर चला गया। रोशनी के दायरे के अंदर आते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं एक खुशनुमा खूबसूरत बाग में हूँ, जिसके आसमान पर मोतियों की तरह तारे चमक रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई तहखाना और तहखाने की दीवार नहीं थी। पीछे भी इसी बाग की एक खूबसूरत रवश थी, जिस पर सितारों की रोशनी पड़ रही थी। मैं खड़े होकर हैरत से दाएं बाएं देखने लगा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ आ गया हूँ। अगर कुदरत खुदाबंदी मेरी मदद ना करती तो खुदा जाने मेरा इस बंद तहखाने में क्या हशर होता। जमशेद तो मुझे इस दोज़ख में डाल कर चला गया था। मैं हैरान था कि आखिर इसने मुझसे किस जन्म का बदला लिया था कि मुझे इस ऐसी हलाकत खेज जगह पर फेंक गया था। मैं बाग में से बाहर एक सड़क पर आ गया था। मैंने इतनी सही कर ली थी कि मैं बम्बई शहर में ही था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 3 बज रहे थे। पहले तो मेरा जी चाहा कि वहीं से बम्बई की रेलवे स्टेशन पर चला जाऊं और पंजाब को जाती जो पहली ट्रेन मिले इसमें सवार होकर अपने शहर अमृतसर पहुंच जाऊं
اور جمشید جیسے بے وفا بلکہ دشمن دوست کی پھر کبھی شکل نہ دیکھوں۔ پھر خیال آیا کہ کم سے کم ایک بار تو اس کے پاس ضرور جا کر اسے ذلیل کروں اور اس سے پوچھوں کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا برائی کی تھی جس کا اس نے مجھ سے یوں بدلہ لیا ہے کہ مجھے اندھیرے تہہ خانے میں بند کر کے موت کے حوالے کر دیا۔ سڑک دونوں جانب دور دور تک خالی پڑی تھی، کھمبوں کی بتیاں روشن تھیں۔ یہ بمبئی شہر سے باہر جانے والی کوئی سڑک تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں بمبئی کے کس علاقے میں ہوں۔ میں نے یوں ہی ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے کسی گاڑی کی مجھ پر روشنی پڑی۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، کوئی بہت بڑا ٹرک آ رہا تھا۔ میں نے اس خیال سے اسے ہاتھ دے دیا کہ شاید رک جائے۔ مجھے بہت کم امید تھی مگر ٹرک مجھ سے تھوڑا آگے جا کر رک گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ ڈرائیور نے کھڑکی میں سے سر نکال کر پوچھا، میں کولا یہ جا رہا ہوں، جانا ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھی کلایا جانا ہے اور میں ٹرک کے پیچھے جا کر اس پر چڑھ گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ٹرک چل پڑا، حالانکہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کلایا کہاں ہے۔ جہاں میرے دشمن دوست جمشید کی گراج نما دکان اور اوپر فلیٹ تھا، کلایا پہنچ کر میں ٹرک سے اتر گیا۔ بمبئی بہت وسیع شہر تھا۔ ساری رات سڑکوں پر ٹیکسیاں وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ میری جیب میں پیسے موجود تھے۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور پریل کے علاقے میں جمشید کے فلیٹ کے باہر آ کر ٹیکسی چھوڑ دی۔ جمشید کا گراج بند تھا، ایک طرف اس کی پرانی گاڑی کھڑی تھی۔ جمشید کے فلیٹ کو سیڑھیاں جاتی تھیں اور سیڑھیوں کے دروازے پر گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا۔ اس بٹن کے اوپر رات کے وقت ایک سرخ بتی جلتی رہتی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ جی تو میرا چاہتا تھا کہ میرے پاس بھری ہوئی بندوق ہو اور گھنٹی بجانے پر جب جمشید نیچے آئے تو میں اسے فوراً گولی سے اڑا دوں۔ میں گھنٹی کا بٹن دبانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جمشید کی گاڑی کا بونٹ ایک طرف سے اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور گاڑی کا سارا انجن غائب تھا۔ میں نے دل میں جمشید کو گالی دی اور سوچا کہ کس قدر عیار شخص ہے یہ جمشید۔ مجھے اندھے تہہ خانے میں مرنے کے لیے چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے گاڑی کا انجن نکلوا کر ایک طرف رکھوا لیا تاکہ اگر میں اس پر کسی قسم کا الزام لگا دوں تو وہ کہہ سکے میری گاڑی کا انجن ہی نکلا ہوا ہے۔ میں تمہارے پاس گاڑی لے کر سلما ہاؤس کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ فلیٹ میں اوپر کسی جگہ گھنٹی بجی جس کی دھیمی سی آواز مجھے وہیں کھڑے کھڑے بھی سنائی دی۔ تیسری گھنٹی پر جمشید نے فلیٹ کی بازار والی کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا اور نیند بھری آواز میں پوچھا، کون ہے اس وقت؟ جمشید کی آواز سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا جی اسے وہ تمام گالیاں دینے کو چاہا جو میں نے بچپن سے لے کر اب تک سن رکھی تھی، مگر میں نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اسے صرف اتنا ہی کہا تھا، نیچے آؤ۔ جمشید نے مجھے دیکھا تو بولا، تم اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ کہاں تھے تم؟ میں نے تیش میں آ کر کہا، جس قبر میں تم مجھے زندہ دفن کر آئے تھے میں وہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ جمشید نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میں نے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ جمشید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ لگتا ہے بہت شراب پی رکھی ہے تم نے، چلو اوپر چلو۔ میں نے غصے میں اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا اوپر لے گیا اور مجھے صوفے پر گراتے ہی بولا، یہ تم نے شراب کب سے پینی شروع کر دی ہے؟ میں نے اسے گالی دے کر کہا، میں نے شراب نہیں پی، اگر شراب پی ہوتی تو میں تمہیں دیکھتے ہی قتل کر ڈالتا۔ جمشید نے بھی محسوس کر لیا تھا میں نے شراب نہیں پی ہوئی، شاید اسی لیے کہ میرے منہ سے شراب کی بو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا اور بولا، فروز خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے تم نے شراب نہیں پی رکھی، لیکن تم مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پا لیا تھا۔ میں نے کہا، جمشید پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کون سا برا سلوک کیا تھا کہ تم مجھے ورگلا کر مال لانے کے بہانے ویران علاقے میں لے گئے اور پھر ایک جھوٹا ڈرامہ کھیل کر مجھے ایک اندھے کنویں میں پھینک کر آ گئے؟ اگر قدرت میری مدد نہ کرتی تو صبح تک وہی میری لاش کو چیونٹیاں کھا رہی ہوتی۔ جمشید حیران ہو کر میری صورت تک رہا تھا، کہنے لگا، تم کس اندھیرے کنویں کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کون سا ڈرامہ کھیلا ہے؟ میں تو جب سے تم میٹرو سلما ہاؤس میں فلم دیکھنے گئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک اپنے گراج اور فلیٹ پر ہی ہوں، ایک لمحے کے لیے یہاں سے نہیں گیا۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا تم گاڑی لے کر میٹرو سلما نہیں آئے تھے اور وہاں سے مجھے گاڑی میں بٹھا کر یہ کہہ کر اپنے ایک ویران شیڈ میں نہیں لے گئے تھے کہ دبئی سے ایک پارٹی مال لینے آئی ہے؟ جمشید پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میری گاڑی تو انجن کے بغیر باہر پڑی ہے، میں تو پرسوں سے اس کا انجن اوورال کر رہا ہوں، بے شک نیچے جا کر دیکھ لو گاڑی کا انجن نہیں ہے۔ جب میں نے اسے پورا واقعہ بیان کیا تو جمشید مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت کے نارمل ہونے پر شک پڑ گیا ہو۔ کہنے لگا، فروز، میں نے زندگی میں
کبھی منشیات کا کام نہیں کیا۔ میرے پاس کوئی دبئی والی پارٹی نہیں آئی، نہ تمہارے پاس میٹرو سلمان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے کہا تو پھر وہ کون تھا؟ وہ تم ہی تھے، تم جمشید تھے۔ کیا میں تمہیں پہچانتا نہیں؟ جمشید کہنے لگا، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا نوکر عبدل اپنی بیمار ماں کی خبر گیری کرنے ناسک گیا ہوا ہے۔ نوکر عبدل کہیں نہیں گیا، جا کے دیکھ لو، وہ نیچے گراج میں سو رہا ہے۔ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے ناسک نہیں گیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو۔ جمشید کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ آدمی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور جمشید تو میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر وہ کون تھا جو جمشید بن کر میرے پاس آیا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے اندھے تہہ خانے میں پھینک گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ ان بدروحوں کا کام تو نہیں ہے جو مجھے رانی بائی کے قلعے حسین روح یا بدروح کو مرتبان سے آزاد کرنے کی وجہ سے میری جان کی دشمن بن گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی مجھے 2 بار ہلاک کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ چونکہ میں نے جمشید سے قلعہ رانی بائی میں اپنے ساتھ گزرنے ہوئے مفوق الفطرت واقعات کا بالکل ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ ویران علاقے کے اندر تہہ خانے میں میرے ساتھ کیا گزری، اور پھر کیسے دیوار میں روشنی کا ایک دائرہ اپنے آپ ظاہر ہو گیا اور اس دائرے کے اندر باہر جانے کا راستہ مل گیا۔ اس خیال سے کہ جمشید اس واقعے کو میری دماغی کمزوری پر محمول نہ کرے، میں نے کہا، میرا خیال ہے یہ کسی جن بھوت آسیب کی کارستانی ہے۔ ایک بار امرتسر میں جب میں چھوٹا سا تھا تو پہلے بھی ایک جن مجھے گھر سے اٹھا کر بڑی نہر پر لے گیا تھا، اور وہاں مجھے نہر کے سیر کروانے کے بعد گھر لا کر چھوڑ گیا تھا۔ جمشید نے انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، شاید ایسا ہی ہوا ہو، لیکن کسی جن بھوت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ میری شکل بنا کر تمہارے پاس میٹرو سلما ہاؤس میں آتا؟ وہ ویسے بھی تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی۔ میں اس کے بعد وہیں صوفے پر ہی سو گیا۔ دوسرے روز 11 بجے اٹھا، نیچے جا کر جمشید کی گاڑی کا بغور معائنہ کیا۔ اس کی گاڑی کا انجن غائب تھا۔ یہ وہی گاڑی تھی جس پر جمشید کی شکل کا جن بھوت یا وہ جو کوئی بھی تھا سوار ہو کر میرے پاس میٹرو سلما آیا تھا۔ لیکن جمشید کے ایک مستری نے مجھے بتایا کہ جمشید صاحب کی گاڑی کا انجن تو 3 روز سے باہر نکلا ہوا ہے۔ میرے ساتھ اوپر تلے 2-3 اس قسم کے واقعات گزرے تو میں گھبرا گیا۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قلعہ رانی بائی کے زرد پوش کاہن کی بدروح میری دشمن بن گئی ہے، کیونکہ میں نے قلعے کی حسین و جمیل رانی کی روح یا بدروح کو اس مرتبان سے آزاد کر دیا تھا جس میں زرد پوش کاہن نے رانی کو قتل کرنے کے بعد بند کر کے چبوترے کے شگاف میں چھپا دیا تھا۔ زرد پوش کاہن کی بدروح اپنی غلام بدروحوں سے 3 بار مجھ پر قاتلانہ حملے کرا چکی تھی، لیکن قدرت کی کوئی خفیہ طاقت میری مدد کر رہی تھی، اور اس نے ہر بار مجھے اس شیطانی زرد پوش کی بدروح کے حملے سے بچایا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بمبئی سے چلا ہی جاؤں تو اچھا ہے، یہاں رہا تو زرد پوش شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس زرد پوش پجاری کا نام رانی بائی کے قلعے والی پرسرار حسین عورت کی روح نے رگو بتایا تھا۔ اس حسین عورت نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ تم نے مجھے مرتبان سے آزاد کر دیا ہے، اس کی وجہ سے رگو تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ تمہیں جان سے مار دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہو گئی ہے۔ میں نے ان حالات کے پیش نظر فیصلہ کر لیا کہ بمبئی میں نہیں رہوں گا، واپس امرتسر چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پنجاب کے 1-2 شہروں میں فسادات بھی شروع ہو گئے تھے۔ جب میں نے جمشید سے کہا کہ میرا امرتسر واپس جانے کا ارادہ ہے تو اس نے کسی قسم کا اعتراض نہ کیا، بلکہ کہنے لگا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ امرتسر جا کر اپنی تھوڑی سی جو زمین اور پھلوں کا ایک باغ ہے وہ فروخت کر ڈالو۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستان ضرور بن جائے گا، مگر لگتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کو ہندوستان کے شہروں اور دیہات میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے امرتسر کے مسلمانوں کو بھی لاہور یعنی پاکستان کی طرف ہجرت کرنی پڑ جائے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آخر میں ایک روز بمبئی سے امرتسر کی جانب روانہ ہو گیا۔ 1947 شروع ہو چکا تھا، جنوری کا مہینہ تھا۔ پنجاب میں اس موسم میں بہت سردی پڑتی ہے، حالات بھی نارمل تھے، فضا میں کشیدگی ضرور تھی۔ گھر آ کر میں نے دکان پر کاروبار سنبھال لیا۔ امرتسر میں مسلم لیگ کے جلوس ضرور نکلتے تھے، مگر ابھی فسادات شروع نہیں ہوئے تھے۔ میں نے جب اپنے چچا سے زمین اور باغ فروخت کرنے کی بات کی تو اس نے اس کی مخالفت کی، کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے پاس اس تھوڑی سی زمین اور باغ کے سوا اور ہے کیا؟ یہ بھی بیچ دیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے چچا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں کب بدل جائیں اور ہمیں امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان جانا پڑے، مگر چچا نہ مانا۔ مارچ کے مہینے میں فسادات شروع ہو گئے، پھر فسادات کی آگ بڑھتی ہی چلی گئی۔
کرفیو لگنے لگے۔ چچا کو نہ جانے کیا سوجی کہ اپنے بال بچوں کو لے کر جموں چلا گیا۔ وہاں اس کے چھوٹے بھائی کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ چچا یہ کہہ کر جموں گیا کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ امرتسر واپس آ جائے گا۔ میں پیچھے اکیلا رہ گیا۔ دکانداری ختم ہو چکی تھی۔ میرا سارا دن محلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گزرتا۔ فسادات تیز ہوتے گئے، یہاں تک کہ 14 اگست کا دن قریب آ گیا۔ مشرقی پنجاب سے مہاجرین کے لٹے پٹے قافلے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ہمارا محلہ ہندو سکھوں کے محلوں میں گرا ہوا تھا۔ حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، لیکن امرتسر کے مسلمان بڑی دلیری کے ساتھ فسادیوں کے ہر حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن جب ڈوگر اور ہندو گورکھا فوج بھی فسادیوں کے ساتھ مل گئی تو حالات نازک شکل اختیار کر گئے۔ پھر بھی ہماری گلی کے مسلمان پاکستان ہجرت کرنے کے لیے ان ٹرکوں کے انتظار میں تھے جنہوں نے انہیں پاکستان پہنچانا تھا۔ ٹرک تو کوئی نہ آئے مگر ڈوگر فوج آ گئی۔ فوج نے دستی بمبوں سے گلی کے منہ پر چڑھا ہوا لوہے کا دروازہ اڑا دیا۔ گلی میں افراتفری مچ گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑا۔ میں بھی ایک مکان کے خفیہ دروازے میں سے نکل کر ساتھ والے بازار میں آ گیا۔ شام کا وقت تھا، بازار سنسان پڑا تھا، کہیں کہیں انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ سامنے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ریلوے لائن کے پار مہاجرین کا ایک کیمپ تھا جہاں سے مہاجرین کو مال گاڑیوں کے ذریعے واگا یعنی پاکستان کے بارڈر تک پہنچایا جاتا تھا۔ میں اس کیمپ میں جانا چاہتا تھا۔ میں آبادی کو چھوڑ کر ویران کھیتوں میں سے دوڑ کر گزرتا ریلوے لائن پر آ گیا۔ وہاں سے مہاجرین کیمپ 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ریلوے لائن کی دوسری طرف آموں کا باغ تھا۔ وہاں شام کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک مجھے جے بجرنگ بلی کے نعروں کی آواز سنائی دی۔ میں زیادہ تیز دوڑنے لگا۔ اتنے میں آموں کے باغ میں سے ہندو سکھ فسادیوں کا ایک جتھا تلواریں، بندوقیں اور نیزے لہراتا نمودار ہوا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے قتل کرنے ہی والے تھے کہ ایک ہندو نے کہا، اسے شمشان بھومی میں لے چلو، ہم اسے ستی کریں گے۔ انہوں نے میرے گلے میں رسی باندھی اور مجھے کھینچتے ہوئے واپس آموں کے باغ میں لے آئے۔ یہاں سے وہ مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ایک ویران جگہ پر آ گئے جہاں شروع رات کے مٹیالے اندھیرے میں ایک احاطہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے احاطے کے اندر لے گئے۔ یہ اصل میں شمشان بھومی کی 4 دیواری تھی جہاں ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے تھے۔ وہاں ایک طرف چھوٹی سی کوٹھڑی تھی۔ کوٹھڑی کے دروازے پر ہلکی روشنی والا بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ اس کی کمزور سی روشنی میں نے ایک چبوترا دیکھا جس پر لکڑیاں چنی ہوئی تھی۔ جب کسی مردے کو جلانا ہوتا تو چبوترے پر لکڑیوں کا فرش بچھا کر مردے کو اس پر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر بھی 2-3 فٹ اونچی لکڑیاں چن دی جاتی تھی۔ اس کو چتا کہتے تھے۔ اس کے بعد مردے کا کوئی بیٹا یا قریبی عزیز چتا کی لکڑیوں پر گھی یا تیل چھڑک کر لکڑیوں کو آگ دکھاتا تھا اور چتا مردے سمیت جلنے لگتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چتا میں پہلے سے کوئی مردہ موجود ہے جس کو کسی وجہ سے ابھی جلایا نہیں گیا۔ وہ وجہ دوسرے لمحے میری سمجھ میں آ گئی۔ ان ہندو گنڈوں کو کسی ایسے مسلمان کی تلاش تھی جس کو ہندو مردے کے ساتھ جلایا جائے۔ میں انہیں ایک ایسا مسلمان مل گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے پکڑ کر چتا کی ایک جانب لٹا دیا اور میرے ہاتھ اور پاؤں چتا کی لکڑیوں کے بڑے بڑے مڈوں کے ساتھ لوہے کی تار سے باندھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اور قدرت نے میری موت اسی طرح لکھی تھی۔ میں نے اس مردے کو بھی دیکھ لیا تھا جو میری دائیں جانب لکڑیوں کی 2-3 تہوں کے نیچے پڑا مجھے نظر آ گیا تھا۔ وہ مرا ہوا تھا۔ میں انسان تھا، مگر مجھے اس مردے کے ساتھ جل کر راکھ ہونا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب ایسا میرے ساتھ ہونے والا تھا، بلکہ ہو رہا تھا۔ ہندو گنڈوں میں سے ایک گنڈے کے ہاتھ میں ہاکی تھی۔ اس نے جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگا کر کہا، اس مسلے کو جلا دو۔ اس کے ساتھ ہی یہ گنڈا کوٹھڑی میں سے تیل کا کنستر اٹھا کر لایا اور لکڑیوں پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ باقی گنڈے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک نے چتا کو آگ لگا دی۔ تیل کی وجہ سے لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ گنڈے چتا کے چبوترے کے ارد گرد وحشیوں کی طرح ناچنے لگے۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے اپنے خدا پر یقین تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکے گی، لیکن آگ کے شعلے میری چاروں طرف بلند ہو رہے تھے۔ ان شعلوں نے میرے ارد گرد ایک دیوار بنا دی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ مجھے ان شعلوں کا سیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لکڑیوں کے باری مڈوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہندو گنڈوں کے نعروں کی آواز اب دور چلی گئی تھی۔ وہ مجھے سپرد آتش کر کے شاید جا چکے تھے۔ اچانک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ہاتھ پاؤں کھول رہا ہے۔
دوسرے لمحے میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشی کی آواز آئی، چتا پر سے کود جاؤ۔ میں اٹھا اور چتا کے شعلوں میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں زمین پر گرا، میرے کپڑے اور جسم بالکل صحیح سلامت تھا، آگ کے شعلوں نے جیسے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کی سرگوشی کو پہچان بھی لیا، یہ وہی ویران قلعہ نما حویلی والی آسیبی عورت تھی جس کی بدروح کو میں نے مرتبان سے آزاد کر دیا تھا اور جس نے مجھے کہا تھا کہ میری حفاظت کرنا اس کا فرض بن چکا ہے۔ چتا میں شعلے بھڑک رہے تھے، شعلوں کی روشنی میں شمشان کے گیٹ کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلا میرے کانوں میں اس عورت کی سرگوشی ایک بار پھر سنائی دی، فیروز اس طرف مت جاؤ۔ اس کے فوراً بعد کسی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے ایک طرف دھکیلنا شروع کیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ میرے سامنے بائیں جانب جی ٹی روڈ تھی جو پاکستان کی طرف جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی پرسرار حسین و جمیل عورت ہے جس نے مجھے بازو سے پکڑ رکھا ہے اور مجھے کسی محفوظ مقام کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ مجھے جی ٹی روڈ سے ہٹا کر کھیتوں میں لیے جا رہی تھی۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم رانی بائی کی ویران حویلی والی عورت کی بدروحی ہو؟ اب مجھے اس عورت کی باقاعدہ آواز سنائی دی، ہاں میں وہی ہوں۔ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس غیبی عورت نے جواب دیا، وہاں جہاں تمہاری زندگی محفوظ ہے۔ میں اس عورت کا ممنون احسان مند ضرور تھا، خدا نے اس عورت کے وسیلے سے میری زندگی بچا لی تھی، لیکن یہ الجھن بھی ہو رہی تھی کہ یہ بدروح آخر کب تک میرا پیچھا کرتی رہے گی۔ میں اس قسم کی خرافات اور تہمات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا ہندو نام روہنی ہے، مگر جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں نے روہت گڑھ کے مغل صوبے دار ہاشم خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور میرے پتی دیو ہاشم خان نے میرا اسلامی نام قمر النساء سلطانہ رکھ دیا تھا جو مجھے بہت پسند تھا۔ میرا خاوند ہاشم خان مجھے سلطانہ کہہ کر بلاتا تھا، مجھے بھی اپنا یہ نام پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس بدروح کے ہندو نام سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اس کے مسلمان نام سے کوئی سروکار تھا۔ میں تو کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم رات کے دھندلے اندھیرے میں کوئی اونچی فصل والے کھیت میں سے گزر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ اس عورت کی آواز مجھے سنائی دی۔ مجھے اس کی آواز ہی آ سکتی تھی کیونکہ وہ اگرچہ میرا بازو چھوڑ کر میرے ساتھ چل رہی تھی اور مجھے اس کے ریشمی ملبوس میں سے اٹھتی ایک پرسرار سی خوشبو باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں تک میرے ساتھ چلتی رہو گی؟ اس نے کہا، میں تمہیں پاکستان چھوڑ کر واپس آؤں گی۔ میں نے اسے کہا، اگر راستہ بالکل صاف ہے میں خود ہی چلا جاؤں گا، تم یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا، پجاری رگو تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ تم پر کہاں حملہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہو، میں تم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بدروح کہنے لگی، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے لیکن تم میری مجبوری کو نہیں سمجھ رہے۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تمہاری زندگی پجاری رگو کی روح سے محفوظ ہو گئی ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ میری اپنی نجات بھی اسی میں ہے کہ تم زندہ رہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم جو کچھ چاہتی ہو مجھے ایک بار بتا دو اور میری جان چھوڑ دو۔ حسین و جمیل بدروح کی ٹھنڈی سانس ابھرنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے کہا، وقت آنے پر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گی کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں اور میں تمہاری جان بچانے کی کس لیے کوشش کر رہی ہوں۔ معاملہ اور زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ یہ بدروح میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اور میں اسے ہر حالت میں پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں چلتے چلتے رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے اب واپس جاؤ، میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ تم نے میری جان بچائی، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے لباس میں سے جو پرسرار سی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی اب وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں چاروں طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، کیا تم چلی گئی ہو؟ کوئی جواب نہ ملا، وہ جا چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جس طرف وہ مجھے لے جا رہی تھی اسی طرف چلنے لگا۔ میرے ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ رات کے اندھیرے میں کہیں کھیتوں میں اونچی اونچی فصل نظر آ رہی تھی، کہیں کھیت خالی پڑے تھے، نہ کوئی گاؤں قریب نظر آتا تھا اور نہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ابھی پاکستان کا بارڈر بہت دور ہوگا، کیونکہ امرتسر سے لاہور کا فاصلہ جی ٹی روڈ پر 30-35 میل ہوا کرتا تھا اور میں دائم گنج کے علاقے سے اس عورت کے ساتھ کھیتوں میں زیادہ سے زیادہ 1.5 میل ہی چلا ہوں گا۔
مجھے امرتسر سے لاہور کے فاصلے کا پورا اندازہ تھا۔ میرے خیال میں اس وقت 6 ہرنا گاؤں کے قریب ہوں گا۔ مجھے کھیتوں میں کچھ فاصلے پر بجلی کی دو چار روشنیاں جلملاتی ہوئی نظر آئیں۔ میں سمجھ گیا کہ 6 ہرٹا میں سکھوں کا جو متبرک گردوارہ ہے، یہ اس کی روشنیاں ہیں۔ یہ گردوارہ 6 ہرٹا ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی تھا اور میرا دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ان روشنیوں سے ہٹ کر کھیتوں میں دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں ہندو گنڈے ضرور ہوں گے جو پاکستان کی طرف جانے والے مسلمان مہاجرین کے قافلوں پر حملے کر رہے ہوں گے۔ میں کھیتوں میں چلتا چلتا دوسری طرف سے ہو کر کافی آگے نکل گیا۔ میرا رخ لاہور ہی کی طرف تھا۔ رات کے اندھیرے میں مجھے اتنا ضرور اب نظر آنے لگا تھا کہ میں راستہ دیکھ کر اور سمت کو برقرار رکھ کر چل رہا تھا۔ اپنی دائیں جانب مجھے کھیتوں کے پار بہت سے آدمیوں کے سائے سے چلتے دکھائی دیے۔ پھر ایک جیپ کی آواز بھی دور سے سنائی دی۔ میں رک گیا، یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں یہ ہندو سکھوں کا جتھا نہ ہو جو پاکستان کی طرف جاتے مہاجرین کا بے دریغ قتل عام کر رہے تھے۔ پھر بھی میں کھیتوں میں اگی ہوئی اونچی فصل کی آڑ لیتا اسی طرف بڑھنے لگا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد میں قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ مہاجرین کا قافلہ ہے جو ہندوستان کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے۔